अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा CRPC की सीरीज़ के अंदर कंप्लेंट। आज हम इसके अंदर समझेंगे कि कंप्लेंट क्या होता है, इस्तग़ासा क्या होता है, कहाँ पर ये दायर होता है, किस तरीके से दायर होता है, कौन सी अदालत इसको ट्राई कर सकती है, किसके अंडर होता है और इसके साथ कौन कौन से सेक्शंस डील करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 190, 191, 192, 193, 200, 201, 202, 203, 4 और 5 और इसके साथ हम पढ़ेंगे एक दो केस लॉस पढ़ेंगे। उसके साथ हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट रूल्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 1 का पार्ट बी का रूल 3 से लेकर 7 तक जो भी डील करते हैं कंप्लेंट के साथ। तो सबसे पहले हम सेक्शन 200 को समझते हैं, लेकिन सेक्शन 200 के अंदर बार बार वर्ड आएगा, यानी कि बार बार सेक्शन 190 या 191 या जितने भी हम 200 से लेकर 205 तक पढ़ेंगे उसके अंदर 190, 191, 192, 193 इनका बार बार जिक्र आएगा। तो हम पहले इनको समझ लेते हैं कि इनके अंदर क्या प्रोसीजर बताया गया है। तो सबसे पहले है जी सेक्शन 190। तो 190 के अंदर वो बताता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास या सेकंड और थर्ड को अगर सूबाई हुकूमत हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन के ऊपर पावर दे दे तो वो क्या कर सकते हैं, वो हर ऑफेंस की कॉग्निजेंस ले सकते हैं। किन तरीक़ों से? इन 3 तरीक़ों से। कौन कौन से? सबसे पहले कंप्लेंट, इस्तग़ासा जो फ़ाइल होता है। अभी हम 200 में भी इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे और हम डेफिनेशंस में भी पढ़ चुके हैं कि कंप्लेंट क्या होती है। ये एक एलिगेशन होती है, ओरली भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, जो मजिस्ट्रेट के इल्म में लाई जाती है। किसी नॉन या अननोन पर्सन के ख़िलाफ़ भी लाई जा सकती है कि ताकि मजिस्ट्रेट इसके ख़िलाफ़ इसके ऊपर एक्शन ले। कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस ले सकता है। दूसरा पुलिस रिपोर्ट, यानी कि 173 की जो पुलिस रिपोर्ट जमा कराती है मजिस्ट्रेट के पास, उसमें उस रिपोर्ट के ऊपर भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। तीसरा, किसी प्राइवेट बंदे की इंफॉर्मेशन के ऊपर या अपने इल्म या शक की बुनियाद के ऊपर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। अब बात करते हैं कॉग्निजेंस क्या होती है। कॉग्निजेंस एक अदालत का जुडिशियल नोटिस है जो अदालत लेती है किसी जुर्म की निस्बत जिसमें ताकि मुल्ज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। यानी कि ये मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस तब लेता है जब वो अदालत की तवज्जो उस तरफ मबज़ूल कराता है, यानी कि जब उसने अदालत की तवज्जो उस तरफ मबज़ूल करा दी तो हम समझेंगे, जिससे हम कियास कर लेंगे कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है। और मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस जब लेता है तो हर केस के अपने हालात और वाक़ियात होते हैं, उनके ऊपर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कोई मजिस्ट्रेट ने केस को ट्रांसफ़र कर दिया, या मजिस्ट्रेट ने किसी मुद्दई की सरसरी शहादत ले ली या इंक्वायरी कर ली, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने महतात मजिस्ट्रेट को हिदायत दे दी कि आप किसी भी मामले की छानबीन करें, तो हम कहेंगे कि मजिस्ट्रेट ने इसकी कॉग्निजेंस ले ली है। यानी कि ये एक अदालत का जहनी अमल है जिससे हमें पता लगाया जाता है कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस कब ली है। तो वो कहता है इन 3 तरीक़ों से कॉग्निजेंस ले सकता है। उसके बाद सब क्लास 2 के अंदर वो कहता है कि अब मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस तो ले ली, उसके बाद उसको लगा कि ये केस तो मेरे ट्राइएबल है ही नहीं, यानी कि वो इसको ट्राई करने का कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन कॉग्निजेंस लेने का वो कॉम्पिटेंट है। वो देख रहा है कि मेरे ट्राइबल नहीं है, सेशंस के ट्राइबल है, तो वो सेशन को भेजेगा, क्योंकि सेशन ख़ुद किसी भी केस की कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। ये भी हम 93 के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन एक्सेप्शन केसेस हैं। तो 93 के अंदर है कि किसी की कॉग्निजेंस सेशन नहीं ले सकती। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 302 का कत्ल का केस आ गया, तो उसकी कंप्लेंट जो होगी वो मजिस्ट्रेट के पास ही होगी। इसी तरह 376 रेप केस आ गया, उसकी कंप्लेंट इस्तग़ासा दायर होगा तो मजिस्ट्रेट के पास होगा, सेशन के पास नहीं होगा। फिर मजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस लेगा, कॉग्निजेंस लेने के बाद कॉम्पिटेंट नहीं होगा तो फिर वो भेज देगा सेशन को, और फिर सेशन ने उसको ट्राई करने, और यहाँ पर मजिस्ट्रेट एविडेंस भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो ये था जी हमारा 190। उसके बाद है जी 191 के एक्यूज़ की एप्लीकेशन के ऊपर केस ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसे? जैसे हमने 190 के सब क्लास 1 के सी के अंदर पढ़ा कि अगर मजिस्ट्रेट अपनी शक या बुनियाद या इल्म की बुनियाद के ऊपर कोई कॉग्निजेंस लेता है, कोई कंप्लेंट दायर करता है, तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो ये करेगा कि एक्यूज़ को कहेगा कि क्या आपको मेरे ऊपर कोई एतराज़ है। यानी कि एक बंदा अगर ख़ुद कॉग्निजेंस ले रहा है और वो ख़ुद अगर केस को ट्राई करेगा तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि कहीं पर उसके साथ कोई मसला हो, यानी कि बायसनेस आ सकती है। तो इसलिए वो ये उसका राइट है कि उसको कहा जाएगा कि अगर आपको मेरे ऊपर एतराज़ है तो हम किसी और से आपका दावा ट्राई करा सकते हैं। एक मुल्ज़िम है या ज़्यादा हैं तो उनको कहा जाएगा। तो अगर वो कहते हैं कि जी हाँ हमें आपके ऊपर एतराज़ है, तो फिर वो मजिस्ट्रेट 191 के तहत वो सेशंस जज को ट्रांसफ़र कर देगा कि आप ये केस किसी और मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर दें। उसके बाद वो 192 के अंदर बताता है कि जैसे ये केस ट्रांसफ़र होकर सेशन के पास आएगा
تو سیشن جج نے کیا کرنا ہے، سیشن جج خود بھی کسی کو ٹرانسفر کر سکتا ہے مجسٹریٹ کو، یا دوبارہ کسی یعنی کہ مجسٹریٹ جس نے بھیجا ہے اس کو پاور دے سکتا ہے کہ آپ خود کسی کو ٹرانسفر کر دیں، تو پھر وہ 192 کے تحت وہ مجسٹریٹ خود بھی کسی کو ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی 193 کے اندر وہ بتاتا ہے کہ سیشن کسی بھی کیس میں خود سے کاگنیزنس نہیں لے سکتی، لیکن ایکسیپٹ اگر اس کوڈ میں کہیں بتایا گیا یا کسی اور لا میں کہیں بتایا گیا۔ اب کسی اور لا میں کہاں بتایا گیا ہے، ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے سیکشن 4 کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس کا جو کمپلینٹ اور استغاثہ دائر ہوگا وہ ڈائریکٹ سیشن کے اندر ہوگا، اور اس کوڈ کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ کہیں ہو جاتی ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ سیشن کی، تو سیشن اس کے اوپر فوراً خود کاگنیزنس لے سکتی ہے، ورنہ کسی بھی صورت میں سیشن خود سے کاگنیزنس نہیں لے سکتی، صرف اسی میں کاگنیزنس لے سکتی ہے جو اس کو مجسٹریٹ بھیجے گا سیکشن 190 کی سب کلاس 2 کے تحت کہ یہ میں نے کاگنیزنس تو لے لی لیکن میں کمپیٹنٹ نہیں ہوں، آپ خود اس کی کاگنیزنس دوبارہ لیں اور پھر اس کو ٹرائی کریں، تو پھر سیشن اس کو کر سکتی ہے، اپنے ایڈیشنل سیشن جج کو بھی دے سکتی ہے، اسسٹنٹ سیشن جج کو بھی دے سکتی ہے کہ آپ اس کو ٹرائی کریں۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 200 کے ایگزامینیشن آف کمپلیننٹ۔ تو اس کے اندر کیا ہوگا، اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی مجسٹریٹ کاگنیزنس لے رہا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ کاگنیزنس کیا ہوتی ہے، تو اس نے سب سے پہلے کمپلیننٹ کو، مستغیث کو ایگزامن کرنا ہے، اس کی ایگزامینیشن کرنی ہے، وہ کوئی ساتھ میں گواہان لایا ہے ان کی بھی ایگزامینیشن کرنی ہے، وہ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس پروڈیوس کرتے ہیں ان کو بھی ساتھ میں اٹیچ کرنا ہے، وہ بھی اسی دن ہوں گے، اور یہ سارا پروسیس ایک ہی دن ہوگا، ایک ہی تاریخ ہوگا۔ اس کے بعد مجسٹریٹ اپنے بھی دستخط کرے گا، ان کے بھی دستخط لے گا، اور بیانات بھی لکھے جائیں گے، اور یہ بیانات لکھنا اتنا ضروری ہے، ان کا اظہار لینا، بیانات لینا، ایگزامینیشن کرنا بہت ضروری ہے، کیوں؟ تاکہ مجسٹریٹ کو پتہ چلے کہ یہ جو کمپلینٹ لایا ہے یہ حق بجانب بھی ہے یا پھر یہ صرف تنگ کرنے کی نیت سے لائی گئی ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور اگر کوئی پرائیویٹ کمپلینٹ وہ لائی ہے، کوئی عورت پردہ نشین لیڈی ہے اس کی طرف سے آئی ہے جو باہر بھی نہیں آتی، تو عدالت نے اس کا بیان لینے کے لیے کمیشن اپوائنٹ کرنی ہے، تو بیان لینا عدالت کا ضروری ہے۔ اگر عدالت بیان نہیں لیتی تو یہ ایک بے ضابطگی ہوگی، irregularity ہوگی۔ تو اس سیکشن کا مقصد یہی ہے کہ جھوٹی، فضول اور پریشان کرنے والی شکایتوں سے بچا جائے، اور مجسٹریٹ نے فوراً ہی اس کے اوپر کارروائی شروع نہیں کر دینی جب تک کہ بادی النظر میں اس کو یہ پرائما فیشائی یہ اس کو پتہ نہ چل جائے کہ واقعی میں کوئی کیس ہوا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں 202 میں اس نے انکوائری بھی کرنی ہے، تو کیا کرے گا، لکھے گا، ایگزامینیشن دے گا، اس کے بعد دستخط کرے گا، اپنے بھی ان کے بھی، تو یہ سارا پروسیس اسی دن ایک ہی تاریخ کے اندر کرے گا۔ اس کے بعد وہ 3 سچویشنز بتاتا ہے کہ ان 3 سچویشنز میں اس کا بیان ریکارڈ کرنا ضروری نہیں ہے۔ کون سا؟ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ اگر تو آئی ہے ریٹن میں اور اس نے بھیجنی ہے سیشن کو، کس لیے؟ کیونکہ وہ اس کے ٹرائیبل نہیں ہے، جیسے 190 کے سب کلاس 2 کے اندر ہم نے پڑھا، یا پھر 192 کے اندر وہ خود کسی کو بھیجے گا، جیسے کہ سیشن اس کو 192 کے اندر خود پاور دے دی کہ آپ کسی اور مجسٹریٹ کو بھیج دیں گے، تو پھر بھی اس کی ریکارڈنگ کرنا، ایگزامینیشن کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کورٹ نے کمپلینٹ کی ہے، مستغیث عدالت ہے یا کہ پبلک سرونٹ ہے اور رائٹنگ میں ہے، تو پھر اس کو بھی ایگزامینیشن اور ریکارڈنگ کرنا ایویڈنس ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ تیسری سچویشن بتاتا ہے کہ اگر جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا 190 یعنی 192 کے تحت اگر اس نے کسی اور مجسٹریٹ کو بھیجنا ہے اور پھر یہ ریکارڈ پہلے کر چکا ہے، ایگزامینیشن کر چکا ہے، تو پھر اس نے دوبارہ جس کے پاس جا رہی ہے اس نے دوبارہ ایگزامن نہیں کرنا۔ تو کمپلینٹ کاگنیزیبل آفینس میں بھی ہو سکتی ہے اور نان کاگنیزیبل آفینس میں بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کی ایک طرف FIR چل رہی ہے، دوسری طرف آپ اسی جرم کے اوپر انہی ملزمان کے خلاف کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پولیس جانبدار ہو گئی ہے یا پولیس بدعمالی کر رہی ہے یا پولیس بے دیانتی کر رہی ہے، آپ ان کی انویسٹیگیشن سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، تو پھر آپ کمپلینٹ بھی دائر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی FIR ہو گئی تو آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کمپلینٹ دائر کر دی تو پھر آپ دوبارہ FIR نہیں کر سکتے۔ اور اس کے اندر مقصد کیا ہوتا ہے کمپلینٹ کا یا FIR کا؟ FIR اور کمپلینٹ دونوں ایک کرمنل پروسیس کو عمل میں لانے کے طریقے ہیں، یعنی کہ کوئی جرم ہو گیا تو عمل میں لانے کے 2 طریقے ہیں جوڈیشل پروسیس کو، ایک FIR کا ہے، ایک کمپلینٹ کا ہے۔ FIR کے ذریعے بھی سارا پروسیس ہوگا، پولیس انویسٹیگیشن کرے گی، بیانات لے گی، اس کے بعد آخر میں 173 کی رپورٹ جمع کر دے گی۔ کمپلینٹ میں کیا ہوگا؟ کمپلینٹ میں بھی ایسے استغاثہ دائر ہوگا، پھر 202 میں ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں پولیس انکوائری کرے گی، 203 میں اس کو ڈسمس کر سکتی ہے، 204 میں ایشو پروسیس کر دے گی۔ اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ دونوں میں آگے ہونا ایک ہی کام ہے کہ چارجنگ فریم ہونی ہے اور اس کے بعد ٹرائل چلنی ہے۔ تو اگر یہ بندہ سمجھتا ہے کہ FIR کا جو پروسیس ہے وہ صحیح نہیں ہے،
کچھ ملزم تھے جو پولیس کو اچھے لگ رہے تھے یا پولیس نے ان کی طرف اپنی توجہ مبذول کر دی ہے یا کوئی بے جانبداری ہو گئی ہے، کچھ بھی ارریگولیرٹی ہو گئی ہے، تو پھر یہ کمپلینٹ دائر کر کے اپنے خود سے ایک پروسیس چلا کر مجسٹریٹ کے ذریعے انہی ملزمان کے خلاف اپنا ایک فرد جرم، تاکہ فریم ایک ہی چارج ہونا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ایک اچھا فریم چارج ہو اور میرا کیس ویک نہ ہو، میرا کیس مضبوط بنے، تو اس کے لیے وہ کمپلینٹ بھی دائر کر سکتا ہے۔ تو اب جیسے وہ پولیس سے ناخوش ہو کر اس نے یہ کمپلینٹ دائر کی ہے، ان کی انویسٹیگیشن سے وہ اس کو مطمئن نہیں ہو رہا، سیٹسفائی نہیں ہو رہا، تو اس نے کمپلینٹ دائر کی ہے۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں 202 کے اندر مجسٹریٹ انکوائری کر سکتا ہے اور پولیس کو بھی انویسٹیگیشن کے لیے کہہ سکتا ہے۔ تو اب اس نے اس چیز کا مجسٹریٹ نے خیال رکھنا ہے، اس نے دوبارہ وہ انکوائری پولیس سے نہیں کرانی، اس کے پاس اختیار ہے، وہ جسٹس آف پیس سے بھی کرا سکتا ہے، وہ خود بھی کر سکتا ہے، وہ کسی پرائیویٹ بندے سے بھی کرا سکتا ہے اور پولیس سے بھی کرا سکتا ہے۔ تو اس نے پولیس سے نہیں کرانی، کسی پرائیویٹ بندے سے یا جسٹس آف پیس سے، جس سے بھی وہ مناسب سمجھے اس نے کرانی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ ایک کیس وہ چل رہا ہے، دوسرا یہ چل رہا ہے، تو اب کون سا کیس چلے گا، دو ٹرائل ہوں گی، کیا ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو اس کے لیے کورٹس کے ڈیسیجنز ہیں، سپیریئر کورٹس کے ڈیسیجنز ہیں، عدالتوں کے فیصلے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں PLD 1966 سپریم کورٹ 708 نور الہی کیس۔ اس کے اندر عدالت نے بتایا کہ اگر ایک طرف آپ کا چلان کیس یا اسٹیٹ کیس یا جس کو ہم FIR کیس کہتے ہیں وہ چل رہا ہے، دوسری طرف آپ کا کمپلینٹ کیس چل رہا ہے، تو کمپلینٹ کیس چلے گا اور وہ والا سٹاپ ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر اگر فہرست گواہان کے اندر جو چلان کیس کے اندر گواہان تھے وہ پروسیکیوشن کے تھے، تو اس کیس کے اندر عدالت ان کو دوبارہ کیا کر سکتی ہے، عدالت ان کو کورٹ وٹنسز کے طور پر بھی بلا سکتی ہے، اور جس کے اوپر دونوں پارٹیز جو ہے وہ کراس ایگزامینیشن بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر دو صورتیں انہوں نے بتائی ہیں کہ اگر تو کمپلینٹ کیس چلے گا تو پہلے یہ تو بتا دیا وہ سٹاپ ہو جائے گا۔ کمپلینٹ کیس کے اندر اگر ایکویٹل ہو جاتی ہے، یعنی کہ بری ہو جاتا ہے ملزمان، تو پھر آپ دوبارہ چلان کیس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں، اب آپ اس کو چلائیں گے۔ اور اگر کہ چلان کیس میں کنوکشن ہو جاتی ہے، ملزمان پکڑے جاتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنا پروسیکیوشن نے کیا کرنا ہے، اپنا چلان کیس کو جو ہے وڈرا کر لینا ہے، اس کو آپ ختم کرنا ہے۔ اور وڈرا کے ساتھ کون سی پروویژنز ڈیل کرتی ہیں، 494 CRPC وڈرا آف پروسیکیوشن کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، اور کرمنل پروسیکیوشن ایکٹ 2006 کا سیکشن 6 بھی وڈرال آف پروسیکیوشن کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کیس ہے، اس کے اندر بھی عدالت نے کمپلینٹ کے بارے میں بتایا ہے، اس کی سائٹیشن ہے 2008 MLD 728، اور اس کا ٹائٹل ہے منظور اکبر ترک ورسز راجہ عاشق حسین ایٹسیکٹرا۔ پھر اس کے بعد ایک اور کیس لا ہے، اس کے اندر بھی ایک طریقہ بتایا گیا ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے 2015 PCRLJ 410۔ اس کے اندر عدالت نے بتایا کہ اگر تو دونوں کیسز میں سیٹ آف ایکیوز یعنی کہ ملزمان ایک ہی ہیں، یعنی کہ جو FIR میں ملزمان نامزد ہوئے، کمپلینٹ کے کیس میں بھی وہی نامزد ہوئے، تو پھر ان دونوں کیسز کو کنسولیڈیٹ کر دیا جائے گا اور علیحدہ علیحدہ ٹرائل بالکل بھی نہیں چلے گی۔ اس کے بعد 2016 میں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ آئی، PLD 2016 پیج نمبر 70۔ اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ اگر سیٹ آف ایکیوز سیم بھی ہیں دونوں کیسز میں، تو پھر بھی پرائیویٹ کمپلینٹ کا چلے گا اور دوسرا اسٹیٹ کیس جو ہے سٹاپ ہو جائے گا، تو ہم دونوں فائل کر سکتے ہیں اور ہمارا یہ کیس چلے گا اور وہ کیس سٹاپ ہو جائے گا۔ اس کے بعد 201 کے اندر ہے کہ اگر جس مجسٹریٹ کے پاس کمپلینٹ آ گئی ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے اس کو ٹرائی کرنے کا، یعنی کہ جیسے ہم نے 190 کے اندر پڑھا کہ ایک تو مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کمپیٹنٹ ہے اور دوسرا جس کو وہ دے دے صوبائی حکومت ہائی کورٹ کی ریکمنڈیشن کے اوپر پاور دے تو وہ بھی اس کو ٹرائی کر سکتا ہے، کاگنیزنس لے سکتا ہے۔ اگر وہ سیکنڈ کلاس ہے یا تھرڈ کلاس ہے اور صوبائی حکومت نے بھی اس کو پاور نہیں دی تو پھر وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے کاگنیزنس لینے کا، تو پھر وہ کاگنیزنس نہیں لے گا، اور پھر وہ اگر کمپلینٹ ریٹرن میں آئی ہے تو اس کے اوپر انڈورس کر دے گا، لکھ دے گا کہ آپ صحیح مجسٹریٹ کمپیٹنٹ کے پاس لے کر جائیں، اور اگر اس کے پاس کوئی اورلی آیا ہے بندہ تو پھر اس کو بتا دے گا کہ آپ فلاں مجسٹریٹ کے پاس لے کر چلے جائیں۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 202۔ سیکشن 202 کے اندر پوسٹپونمنٹ آف ایشو آف پروسیس ہے۔ ایشو آف پروسیس کیا ہوتا ہے، یعنی کہ سمن، وارنٹ، پروکلیمیشن، اٹیچمنٹ، اس کے اوپر بھی ہماری ویڈیو موجود ہے، ان ٹاپکس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ملزم کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے، عدالت میں اس کو حاضر کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے جو عدالت طریقہ اپناتی ہے اس کو کہتے ہیں ایشو آف پروسیس۔ اب یہاں پر وہ عدالت ایشو آف پروسیس کو پوسٹ پون کر دے گی، یعنی کہ ملزم کو ابھی نہیں بلائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدالت کو اب لگ رہا ہے کہ اس کے اندر سچائی اور جھوٹ کتنا ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے عدالت اس کے اوپر انکوائری کرے گی۔ انکوائری کے لیے عدالت خود بھی انکوائری کر سکتی ہے، کسی جسٹس آف پیس کو بھی کہہ سکتی ہے، کسی پولیس آفیسر کو بھی کہہ سکتی ہے،
اور پولیس کسی پرائیویٹ بندے کو بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ انکوائری کریں اس کمپلینٹ کے بارے میں، دیکھیں جائیں، پتہ لگائیں، اس کی سچائی اور جھوٹ کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کیا اس کے اندر کوئی ایسے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ کیا سچ ہیں، کیا ملزم کو بلانا چاہیے اور اس کے خلاف ٹرائل کرنا چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عدالت کسی بھی عام بندے کو، کسی بھی شریف انسان کو یا کسی بھی انسان کو جس کے خلاف کمپلینٹ ہے، اس کے بارے میں ابھی تک تو پتہ نہیں ہے کہ اس نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا، تو یہ پتہ لگانے کے لیے عدالت انکوائری اپوائنٹ کرتی ہے تاکہ کسی عام بندے کو اس کی ٹرائل کے پروسیجر سے ایسے خواہ مخواہ نہ گزرنا پڑے، اس کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو، عدالت کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ اگر اسی انکوائری کے بعد عدالت کو لگے گا کہ کوئی گراؤنڈز موجود نہیں ہے، تو عدالت اسی انکوائری کی بنا پر آگے ہم 203 میں پڑھتے ہیں عدالت اس کو ڈسمس بھی کر سکتی ہے۔ تو عدالت کے پاس اگر کمپلینٹ آئی ہے یا عدالت کے پاس اسی عدالت میں دائر ہوئی ہے یا پھر 190، 92، 91 کے تحت ٹرانسفر ہو کر آئی ہے، تو پھر عدالت اس کو پوسٹ پون کر کے انکوائری کا آرڈر کر سکتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کمپلینٹ کسی عدالت نے کی تھی، جیسے ہم نے 200 کے اندر پڑھا، یا کسی پبلک سرونٹ نے کی تھی، عدالت یا کوئی پبلک سرونٹ مستغیث ہے، تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ پھر اس کی ایگزامینیشن کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اب اگر عدالت نے انکوائری کرنی ہے تو پھر ان کی ایگزامینیشن پہلے ضروری ہے، ان کی ایگزامینیشن کرنے کے بعد عدالت پھر اس کے اوپر انکوائری کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جیسے 190 کی سب کلاس 2 کے تحت ہم نے کہا تھا سیشن کے پاس چلا جائے گا کیونکہ اس کے ٹرائیبل ہے۔ اگر سیشن ٹرائی کر رہی ہے تو سیشن کیا کر سکتی ہے، اپنے کسی محتاط میجسٹریٹ کو بھی آرڈر دے سکتی ہے کہ آپ یہ انکوائری کر کے اس معاملے کی چھان بین کر کے مجھے بتائیں کہ کیا اس کے اندر کوئی سچائی ہے یا ساری کی ساری یا کتنے حد تک جھوٹ ہے، آپ مجھے اس کمپلینٹ کی سچائی اور جھوٹ کے بارے میں بتائیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ بندہ، جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے، نہ جسٹس آف پیس ہے، نہ کوئی کورٹ ہے، نہ پولیس ہے، پرائیویٹ بندے کو عدالت نے کہہ دیا کہ آپ انکوائری کریں، تو اب وہ کر رہا ہے تو اس کے پاس پاورز کون سی ہوگی؟ اس کے پاس جو کہ ایک تھانے کے انچارج پولیس آفیسر کے پاس پاورز ہوتی ہیں، اس کے پاس وہ ساری پاورز ہوں گے، سوائے ایک پاور کے کہ وہ وداؤٹ وارنٹ کسی کو اریسٹ نہیں کر سکتا۔ وداؤٹ وارنٹ پولیس کیسے اریسٹ کر سکتی ہے، اس کے اوپر بھی ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ تو وہ کسی کو وداؤٹ وارنٹ اریسٹ نہیں کر سکتا، باقی اس کے پاس ساری پاورز تھانے کے انچارج پولیس آفیسر والی ہوں گی۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی عدالت اس سیکشن کے تحت انکوائری کر رہی ہے تو پھر وہ کیا کر سکتی ہے، وہ یہ کر سکتی ہے کہ وہ کسی بھی گواہ کو بلا کر اس کا آن اوتھ حلفاً اس کا بیان بھی لے سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی 203 کے اندر وہ بتاتا ہے کہ اگر جیسے ہم نے 200 کے اندر پڑھا ہے کہ میجسٹریٹ آن اوتھ کمپلیننٹ کا ایگزامینیشن لے گا، اور ابھی ہم نے 202 کے اندر پڑھا ہے کہ اگر اس کو پھر بھی شک ہے تو پھر وہ انکوائری کرے گا۔ اگر 202 کی انکوائری یا اس 200 والے بیان کے اندر مجسٹریٹ کو لگتا ہے کہ کوئی سفیشینٹ گراؤنڈ نہیں ہے ملزم کو بلانے کے لیے اور یہ کمپلینٹ آگے چل ہی نہیں سکتی، اس کے اوپر چلنے کے لیے کوئی، اس کے اوپر آگے پروسیڈ کرنے کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، تو وہ اس کو ڈسمس کر دے گا اور اس کے لیے ایک سٹیٹمنٹ لکھے گا اور ریزنز بھی ریکارڈ کرے گا۔ اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے، وہ اس سیکشن کے اندر تو نہیں ہے لیکن عدالتی فیصلوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کمپلینٹ ڈسمس ہو گئی تو جس کے خلاف ڈسمس ہوئی ہے، یعنی کہ جس کے خلاف کمپلینٹ کی گئی تھی، وہ اس بندے کے خلاف جس نے جھوٹی کمپلینٹ کی ہے، جھوٹا مقدمے کے سلسلے میں اس کے خلاف سیکشن 211 PPC کے تحت کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں جی سیکشن 204۔ سیکشن 204 کے اندر ہے کہ اب عدالت سمجھتی ہے کہ ہاں کوئی جرم تو ہوا ہے، جس کے پاس یعنی کہ عدالت نے کاگنیزنس بھی لے لیا ہے اور عدالت کو لگتا ہے کہ کوئی سفیشینٹ گراؤنڈ بھی ہے آگے پروسیڈ کرنے کے لیے، ایک ایسا کیس ہے کہ اس کے آگے پروسیڈ کیا جا سکتا ہے، تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ عدالت ایشو آف پروسیس کرے گی۔ ایشو آف پروسیس کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ سمن، وارنٹ، پروکلیمیشن اینڈ اٹیچمنٹ۔ اس کے اوپر بھی ہماری ویڈیوز بن چکی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمن کیا ہوتا ہے، وارنٹ کیا ہوتا ہے، پروکلیمیشن اینڈ اٹیچمنٹ کیا ہوتی ہے۔ تو عدالت بندے کو بلانے کے طریقے کر سکتی ہے۔ تو اس کے آخر میں شیڈیول دیا گیا ہے، شیڈیول 2 کے 4 کالم کے اندر بتایا گیا ہے کہ کون سے کیس میں پہلے سمن ہوگا، کون سے کیس میں کے اندر شروع سے ہی وارنٹ ہوگا۔ اور سیکشن 90 کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آپ وہ بھی سن سکتے ہیں کہ عدالت کن کیسز کے اندر پہلے سے ہی سمن یا پہلے سے ہی وارنٹ ایشو کر سکتی ہے، شروع سے وارنٹ کب ایشو کر سکتی ہے، یہ بھی ہم اس میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد سب کلاس 2 کے اندر کہتا ہے کہ سیکشن 90 کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کے اندر جو پاورز ہیں وہ افیکٹ اس سیکشن کی وجہ سے نہیں ہوگی، ہم اس کے اندر پڑھ چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی پاورز ہیں عدالت کی۔ اس کے بعد کلاس 3 کے اندر وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پروسیس فی ہے، یعنی کہ کوئی طلبانہ جمع کرانا ہے، تو پھر جب تک وہ جمع نہیں کرائیں گے آپ کا ایشو پروسیس نہیں ہوگا، اور اگر آپ ایک معقول وقت تک ریزنیبل ٹائم کے اندر جمع بھی نہیں کراتے تو آپ کا کمپلینٹ ڈسمس بھی
ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک اور بات ہے، وہ بھی اس میں نہیں لکھی ہوئی، عدالتی فیصلوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جب تک ایشو پروسیس نہیں ہوگا، جب تک ملزم کو بلایا نہیں جائے گا، جس کے خلاف کمپلینٹ ہے، الزام علیہ کو بلایا نہیں جائے گا، وہ خود سے عدالت میں نہیں آ سکتا کہ میرے خلاف کون سی کمپلینٹ آ گئی ہے اور میں نے یہ جرم نہیں کیا، یا صفائیاں دینے یا کسی بھی قسم کی کوئی بات کرنے وہ عدالت میں بالکل پیش ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اس کے اوپر بار ہے۔ اس کے بعد 205 کے اندر ہے کہ اگر عدالت نے ایشو سمن کر دیا ہے، یعنی کہ سمن ایشو کر دیا ہے کسی ملزم کے خلاف، تو اب اگر عدالت سمجھتی ہے اور وہ بندہ اپلائی کرتا ہے اور عدالت دیکھتی ہے کہ ہاں یہ ممکن ہے، تو پھر عدالت اس کی ذاتی حاضری کو معاف بھی کر سکتی ہے، یعنی کہ اس کی پرسنل اپیئرنس کے ساتھ ڈسپینس بھی کر سکتی ہے، اور اس کی جگہ کون حاضر ہوگا، اس کا وکیل ساری کارروائی کرے گا۔ اور اس کے بعد اگر کسی بھی سٹیج پر عدالت یہ دیکھتی ہے کہ اس کی حاضری ضروری ہے، تو پھر عدالت اس کو بلا بھی سکتی ہے، ورنہ اس کا وکیل ایک سٹیٹمنٹ دے دے گا کہ اس کی جگہ میں حاضر ہوتا رہوں گا، تو پھر عدالت اس کی حاضری کو معاف بھی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہائی کورٹ رولز والیوم 3 چیپٹر 1 پارٹ بی کا رول 3 سے لے کر 7 بھی پرائیویٹ کمپلینٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ اس کے اندر بھی پروسیجر بتایا گیا ہے۔ رول 3 کے اندر بتایا گیا ہے کہ پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہوگی وہ دفتری اوقات کے اندر قبول ہونی چاہیے، اور جب ہالیڈیز کے علاوہ، یعنی کہ چھٹیوں کے علاوہ دفتری اوقات کے اندر قبول ہونی چاہیے، ریسیو ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو مجسٹریٹ اس کو ریسیو کرے گا اس کے اوپر وہ تاریخ لکھے گا کہ اس دن ریسیو ہوئی ہے، اور ان کے بیانات لے گا جو ہم نے 200 کے اندر پڑھے ہیں۔ اور اگر اس نے کسی اور عدالت کو سینڈ کرنا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے، جو ہم پیچھے پڑھ کر آ رہے ہیں، تو پھر اس عدالت میں اسی دن بھی ہو سکتی ہیں یا کسی اور دن بھی شرطیں ہو سکتی ہے، لیکن اگر اسی عدالت نے اس کو کاگنیزیبل بھی اسی عدالت کے انڈر ہے اور کمپیٹنٹ بھی یہی عدالت ہے، تو پھر اس نے خود اسی دن ہی ایگزامن کرنا ہے۔ اس کے بعد رول 4 کے اندر وہ بتاتا ہے، جیسے ہم نے ایگزامینیشن کے بارے میں پڑھا ہے، کہ کب کرے گا اور کب نہیں کرے گا 200 کے اندر، کہ اگر عدالت نے کیا ہے استغاثہ یا کسی پبلک سرونٹ نے کیا تو پھر نہیں کرے گا، اسی طرح کسی اور کو بھیجنا ہے تو پھر نہیں کرے گا، اگر یہ ریکارڈ کر چکا ہے تو دوسرا مجسٹریٹ جس کے پاس آ گیا ہے وہ استغاثہ، تو اس نے بھی پھر اس کو دوبارہ ریکارڈ نہیں کرنا۔ رول 6 کے اندر وہ بتاتا ہے کہ رول 5 ریپیل ہے 6 کے اندر بتاتا ہے کہ جو ہم نے ایک 200 کے اندر سرسری شہادت کا طریقہ کار پڑھا ہے، جو 200 کی شہادت ہوتی ہے اس کو سرسری شہادت بھی کہا جاتا ہے، وہ جو ہم نے ایک پڑھی ہے وہ بالکل فارمیلٹی نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مجسٹریٹ یہ پتہ چلائے کہ کیا واقعی کوئی جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ صرف اس مقصد کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ ہم پہلے بھی جو ڈسکس کر چکے ہیں، کیس لاس میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، یہ عدالتی فیصلوں کے اندر بھی ہے کہ کیا یہ حق بجانب ہے یا صرف جھوٹ ہے، اور مقصد بھی یہی ہے کہ جھوٹی اور غلط شکایتوں سے روکا جائے، اور خواہ مخواہ کسی عام اور بے گناہ آدمی کو ٹرائل اور لیٹیگیشن کی اگنی سے نہ گزرنا پڑے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور رول 7 کے اندر وہ بتاتا ہے کہ یہ جو پریلیمنری ایگزامینیشن کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ صرف کمپلینٹ کیس کے اندر ضروری ہے، چلان کیس کے اندر ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر کمپلینٹ سے ریلیٹڈ۔ امید ہے کہ کمپلینٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کنسیپٹس ہوں گے اور جتنا بھی میٹیریل تھا ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ انشاءاللہ کمپلینٹ کے بارے میں آپ کا کوئی بھی اب کیوری اور مسئلہ نہیں رہے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔